अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, मेरे साथ शानज़े फरियाल साहिबा मौजूद हैं। ये एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं और चंद दिन पहले उस यूनिवर्सिटी में जब मंसूर अली ख़ान साहब, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर हैं, उन्होंने अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया तो वहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन किया। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, कुछ लोगों ने उस पर क्रिटिसिज्म भी किया, चूँकि इन्होंने मरियम नवाज साहिबा की हालिया पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा तनकीद की और यहाँ तक कहा कि उनके जो एडवर्टीज़मेंट चल रही है मुख्तलिफ पेजेस पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे जो उनके इश्तिहारात चलते हैं, तो हम तो देखते ही नहीं है, जब मरियम आती है तो हम चैनल बदल देते हैं। तो ये बेसिकली इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। पॉलिटिकली इनको पूरा हक है कि ये किसी सियासी जमात के खिलाफ बात करें या किसी सियासी जमात के हक में बात करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो उसके बाद इनकी एक और वीडियो आई। वो वीडियो इनकी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक थी क्योंकि उसमें इन्होंने ये बात की कि हमें अब थ्रेट्स आना शुरू हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान में एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है कि कोई अगर अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो अपनी आज़ादी इजहार राय के आईनी हक के तहत बोलता है, तो उसको अगर कोई थ्रेट करता है तो ये किसी तौर पे भी मुनासिब चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद मंसूर अली ख़ान साहब ने जब दोबारा व्लॉग किया तो उन्होंने सिचुएशन को काफ़ी सारा बदल दिया। मेरे साथ लड़की खुद मौजूद है, शानज़े फरियाल साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने तहरीक इंसाफ के हक में या मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो भी बात की, मैं उसको जो है ना वो आपका आईनी हक समझता हूँ, लेकिन आपको जो थ्रेट्स आए वो कैसे आए, क्यों आए, कहाँ से आए, उस पर ज़रा बताएं। हमें अच्छी तरह पता है कि सिचुएशन मुल्क की क्या है, किस कदर खौफ और हिरास है फैला हुआ है। तो हम खुल के तो ये बातें सेंसिटिव इश्यूज हैं तो हम इनको डिस्क्लोज तो नहीं इस तरह से कह सकते, लेकिन थ्रेट्स की मेन जो उनका कंसर्न था वो ये था कि आप जो है मज़ीद इस चीज़ को हाईलाइट ना करें। ये डायरेक्टली आपसे बात की गई? नहीं, मेरी खाला से मुखातिब होकर की गई और उधर उन्होंने स्पेसिफिकली रेफ़र किया मेरी मामा को, उनका नाम लिया गया कि आप प्लीज़ जो है इनको समझाएं और इस चीज़ को। मंसूर अली ख़ान साहब ने जो कहा है उसके मुताबिक ये है कि आपकी खाला को उनके किसी जानने वाले ने ये सजेशन दी, जैसे कि हम भी आम तौर पे अपने जानने वालों को और हमारे जानने वाले भी हमें मुख्तलिफ नौइयत पे मुख्तलिफ चीज़ों में वो कहते रहते ये ना करना, ये कर लो, ये तो ये इस तरह की थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऑब्वियसली जब थ्रेट का लफ्ज़ कोई एवी तो इस्तेमाल नहीं करता, ये मजाक तो नहीं है। नहीं, आप वो अल्फाज कोट कर सकती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि मैं किसी मज़ीद कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती और कुछ हालात भी इस तरह के मेरे वालिदैन ने मुझे मना किया है कि आप इस चीज़ को मत बार बार। आपकी खाला को जिसने अप्रोच किया, क्या वो आपकी खाला का कोई जानने वाला है? जी नहीं, जानने वाला नहीं है। नहीं। तो आपकी खाला को कैसे अप्रोच किया गया? देखिए, ये अब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये मैं ज़ाहिर है इधर तो शेयर नहीं कर सकती, पब्लिक नहीं किया जा सकता। ठीक, आप इस पे बात नहीं करना चाहती और आप ये भी नहीं बताना चाहती कि उन्हें क्या पैगाम दिया गया? देखिए, पैगाम का मैंने एक इन शॉर्ट बताया गया कि उन्होंने यही कहा है कि उसकी चीज़ों को भी शेयर मत करें और इस मामले को हाईलाइट ना हो सकता है आपका कोई खैर ख्वाह हो और वो इस सारी सिचुएशन से, जैसे आप खौफजदा हैं, ऐसे ही खौफजदा हो के बात करना चाह रहा हो कि ये बच्ची के लिए शायद कोई जो है ना वो परेशानी का सबब ना बन जाए, तो ऐसा तो नहीं? नहीं, देखिए, मैंने अपनी जो वीडियोज़ हैं उनमें क्लियरली इस पे लाइट डाली हुई है, इस बात पे कि क्या चीज़ थी, उसकी क्या इंटेंसिटी थी, क्या बात थी, क्या नहीं थी। तो मैं जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि वार्न किया गया, थ्रेट किया गया, उनकी जो ऑब्वियसली वही चीज़ थी, तो वही मैंने बात वहाँ पे की और जितनी मैं कर सकती थी उतनी मैंने की, क्योंकि ज़्यादा इन मामलात पे बात आपको पता है हमारे मुल्क में नहीं की। आपकी खाला ने आगे से कोई उनके साथ आर्गो नहीं किया कि क्यों इस वीडियो में क्या ऐसा गलत है, हमारी बच्ची ने क्या गलत बात कर दी है, हमारी बच्ची ने किसी को कोई गाली तो नहीं दी है, तो क्या आपकी खाला ने आगे से कोई बात नहीं की? देखिए, उन्होंने उनकी जो वहाँ गुफ्तगू हुई वो उन्होंने हमें नहीं बताई, क्योंकि उनको भी मॉनिटर किया जा रहा था, तो लिहाजा वो भी इतना खुल के नहीं हम तक नहीं। तो कोई आप इशारा दे सकती हैं कि उनको अप्रोच करने वाले, मतलब कोई लड़की थी, कोई लड़का था, कोई भाई था, कोई बहन थी, कौन था? मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए हमने इसी मुल्क में रहना है और किसी भी ऐसी मैं प्रॉब्लम का या शिकार नहीं होना चाहती, क्योंकि हमारा यहीं पे मुस्तकबिल है, ना हम कहीं जा सकते हैं मुल्क छोड़ के ना कुछ, तो लिहाजा ये हसास मामला इन पे मैं बात नहीं करना। तो फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपके सारे मामले को
یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک ہائپ کریٹ کر رہی ہیں. آپ کو در حقیقت کوئی دھمکی نہیں دی گئی. اگر دھمکی دی گئی ہے تو آپ لازمی بتاتے کہ دیکھیں جی فلاں نے دی ہے یا فلاں سائٹ سے آئی ہے, فلاں جو ہے نا پلیٹ فارم پہ آئی ہے, تو پھر کیا ان کی بات کو مان لیا جائے؟ نہیں دیکھیں, ان کا جو بھی رائے ہے وہ میرے لیے تو نہیں میٹر کرتی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, سب کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. لیکن بڑے بڑے سیاستدان بھی نہیں بتا پاتے کہ ان کو کہاں سے کس نے کیا کہا ہے اور کیا دھمکی دی ہے یا کیا بتایا گیا ہے ان کو یا وارن کیا گیا ہے. تو میں تو پھر بھی ایک عام شہری ہوں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں بات. لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ اس کے بعد آپ متعدد انٹرویوز دے چکی ہیں, آپ مسلم لیگ نون کے خلاف پھر دوبارہ بھی بات کر چکی ہیں, آپ پی ٹی آئی کے حق میں اگین کئی دفعہ بات کر چکی ہیں. تو بات جس کے لیے آپ کو وارن کیا گیا تھا وہ تو آپ کر رہی ہیں, تو اس میں مطلب یہ کہ ڈری تو اب نہیں ہے جی, تو پھر اس نوعیت کو بتاتے ہوئے کیوں خوف کھا رہی ہیں؟ میں یہی بات کروں گی کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہم باؤنڈ ہیں, جو ملک کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یا جو ہمارے پہ مسلط کر دیے گئے ہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا, ہمیں باؤنڈ کر دیا گیا, تو ظاہر ہے کیونکہ رہنا یہاں ہے تو ان کو فالو تو کرنا پڑے گا. باقی یہ کہ میں نے کہیں پہ بھی میرا کوئی ذاتی کرٹیسزم نہیں تھا کسی کے لیے کہ میں اسپیشلی پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کروں یا پی ٹی آئی کو اسپانسر کروں, کیونکہ میں تو ایک پاکستانی شہری ہوں اور مجھے جو پاکستان کے لیے بہتر لگے گا میں اس کی بات کروں گی اور جو مجھے غلط لگے گا میں اس کو تنقید کا نشانہ. آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کی, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں اور بڑی اویئر اسٹوڈنٹ ہیں, تو رولز اور ریگولیشنز تو یہی ہیں کہ آپ کو آئین اور قانون کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے جو ٹھیک لگے اور جو غلط لگے اس کو بولنے کا آپ کو پورا حق ہے. تو رولز اور ریگولیشنز تو آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کو پورا جو ہے نا وہ حق دے رہے ہیں بولنے کا, تو پھر آپ اس کو یوز کریں نا. آپ کون سے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کر رہی ہیں؟ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر کے ہی میں نے اس دن جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ دی تھی, تو بہت زیادہ پذیرائی ملی اسے. جی بالکل, میڈیا نے آن ایئر کیا اسے. لیکن کچھ چیزیں سرکمسٹانسز کو دیکھ کے جو ہے آپ کو چلنا پڑتا ہے, کیونکہ میں تو دیکھیے پھر سے وہی بات کروں گی, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں کوئی ابھی پریکٹیکلی نہ کسی کوئی پولیٹیکل فگر بھی نہیں ہوں یا کوئی میں بہت کوئی با اثر شخص تو نہیں ہوں. تو پھر آپ کو دھمکی کیوں دی جائے گی؟ کیونکہ دیکھیں جو میں نے یہ مجھے نہیں پتا کہ دھمکی, میں نے بھی یہی بات کی ہے کہ دھمکی مجھے کیوں دی جا رہی ہے, کیونکہ یہ تو میرا حق تھا اور میں اس حق کو آگے بھی استعمال کرتی رہوں گی. اور اگر میں کر رہی ہوں, مجھے کوئی ڈر خوف ہوتا اس بات کا تو میں ضرور چپ کر کے بیٹھ جاتی کہ میں چھپ جاتی کہیں پہ یا میں اس بات کو مزید نہ اسپریڈ کرتی. لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں, ٹھیک ہے دھمکیاں آتی ہیں, یہ ہمارا شاید ملک کا کلچر بھی بن چکا ہے, لیکن مجھے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. لیکن آپ کے پیرنٹس ضرور کنسرنڈ ہوتے ہیں, آپ کے پیارے آپ سے ضرور کنسرنڈ ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر بات مت کرو اور کسی کنٹروورسی کا آپ حصہ مت بنو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو والدہ ہیں کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑے پیمانے پہ سپورٹر ہیں؟ دیکھیں سپورٹر ہونا میرا نہیں خیال کوئی جرم نہیں ہے, کوئی جرم نہیں, اور بالکل میری والدہ تحریک انصاف کی سپورٹر بھی. اصل میں ہر ایک پاکستانی جو ہے وہ اس کا ساتھ دیتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ اس کے ملک کے لیے بہتر ہے, اور سب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی سیاسی اس کے ساتھ لنک نہیں ہے, وابستگی نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کے لیے کام کرتی ہیں یا کچھ. پیار محبت ہونا تو سب کا ہوتا, ظاہر ہے اب ووٹ بھی ہم دینے جاتے ہیں تو سب کو تو ووٹ نہیں دیا جاتا, کسی ایک کے ہی آگے انگوٹھا لگایا جاتا ہے. جی تو وہ بالکل سپورٹ کرتی ہیں اور میں بھی سپورٹ تو ضرور کرتی ہوں, اور جو ملک کی فیور میں ہوگا ہم اس کو سپورٹ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ کو آپ اس انٹرویو سے پہلے بھی جانتی تھی؟ نہیں بالکل بھی نہیں, میرا ان سے کبھی انٹریکشن بھی نہیں ہوا, نہ کبھی کوئی بات چیت ہوئی, بس ہم نے ان کو دیکھا ہی ہے. وہاں پہ عالیہ حمزہ کے ساتھ جو ایک صوبائی ترجمان بھی تھے, جی جانتے ہیں آپ؟ جی کوثر کاظمی صاحب, ان کے بقول آپ نے وہاں پہ عالیہ حمزہ کو آنٹی کہہ کے مخاطب کیا تھا, درست بات ہے؟ نہیں یہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو مجھے بھی آج پتہ چل رہی ہے بات. اچھا ہاں نہیں, ہم تو ان کو عالیہ صاحبہ بھی نہیں, میں مجھے نہیں یاد, میں نے ان کو نام سے بھی ان کے ریفر کیا ہے, اور آنٹی تو ہم ویسے بھی نہیں کہیں گے, وہ تو بہت انفارمل سی ٹرم ہے. تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے ان کے لیے ایون ان کے نام سے بھی ان کو ریفر کر کے مخاطب. اس پروگرام میں جانے کے لیے کیا آپ کو عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف سے دعوت نامہ ملا تھا؟ نہیں مجھے تو بالکل بھی نہیں ملا تھا. ہماری یونیورسٹی کی جو سوسائٹی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے, اور انہوں نے
اتفاقاً میں نے کہا کہ چلو کیونکہ ہمیشہ سے انٹرسٹ رہا ہے پولیٹیکل ٹاک شوز میں، تو فیلڈ بھی یہی ہے اور ڈگری بھی اسی کی ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ دیکھتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ریکارڈنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اتفاقاً مجھے وہاں بات کرنے کا بھی موقع مل گیا، تو میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. آپ کے جو جذبات تھے وہ منو آن ٹی وی چینلز پہ آن ایئر کر دیے گئے. جی. تو آپ مانتی ہیں کہ پھر جو آپ کے جذبات تھے، اگر آپ نے ایک دلیل سے بات کی ہے اور ملکی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بات کی ہے، اور وہ حاکم وقت کو لتاڑ کے رکھ دینے والی بات تھی، وہ آپ کے میڈیا نے آن ایئر کی ہے، تو پھر سینسرشپ کہاں پہ؟ سینسرشپ وہاں پہ ہے جہاں پہ دیکھیں کچھ اس طرح کے بھی معاملات ہیں جنہیں بالکل بھی میڈیا جو ہے کوریج ہی نہیں دیتا، جیسے کہ خواتین ہیں جو جیلوں میں بند ہیں تحریک انصاف کی، یا جیسے میں نے ابھی ایک اور جگہ پہ بھی میں نے بات کی کہ اون بپی صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کے گھر سے ان کو ابڈکٹ کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں اگر آپ کی حکومت آ گئی ہے، میں آ جائے گی نا. نہیں دیکھیں کسی بھی کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے، یا اکثر جو حکومت کی ناکامیاں ہوتی ہیں ان کو بھی براڈ کاسٹ نہیں کیا جاتا. تو آپ نے حکومت کی ناکامیوں پہ ہی تو بات کی، نہیں، اور وہ تو آن ایئر ہوئی، پورے ملک میں گئی. جی جی. اور ابھی بھی آپ حکومت کی ناکامیوں کو بیان کرنے کی وجہ سے ہی میرے پاس بیٹھے. لیکن میں بات کر رہا ہوں، آپ نے دلیل سے بات کی، جی جی، پذیرائی ملی. جی جی. گالم گلوچ سے بات کی جائے اور اس کو آن ایئر نہ کرنے کا تانا میڈیا کو دیا جائے، تو کیا یہ درست بات ہے؟ میرا نہیں خیال گالم گلوچ کوئی کرتا بھی، اگر آپ کسی کو اس لیول تک پش کر دیں تو تب بھی کوئی کیا جاتا ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی ایک اور بھی شو آن ایئر ہوا ہے جس میں کافی بحث وغیرہ ہوئی ہے، ایک پی ٹی آئی کی خاتون اور ایک پی ایم ایل این کے جو ہے نمائندے کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، چل رہی ہیں نا. جی چل رہی ہیں، لیکن کچھ سینسیٹیو ایشوز یہ ہیں کہ کسی اسپیسیفک جو سیاسی جماعت ہے جن کے لیے سخت الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ان کو دبایا بھی جاتا ہے، تو لہٰذا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سینسرشپ ہمیں نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ کون سا جو ہے نا وہ ایسا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں فی الحال ہمارے سب کے سامنے ہے یہ بات کہ 2-2.5 سال سے تحریک انصاف اور ان کے کارکنان کے ساتھ اور ان کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، ایون ان کے سربراہ سیاسی جماعتی سربراہ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور باقی بھی آپ کے سامنے ہے. خواتین ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہی ہیں. ٹھیک، بالکل. یہ بڑی جو ہے نا وہ قابل مذمت چیزیں ہیں. بالکل. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جب یہی جماعت برسر اقتدار تھی، اپنی مخالف جماعت جو اس وقت برسر اقتدار ہے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتی تھی، تو وہ کیسا رویہ تھا؟ دیکھیں جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو کسی نہ کسی حد تک ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو ضرور دبایا جائے، لیکن جو فسطائیت اور جو ظلم اس دور میں ابھی ریسنٹلی ہمیں مان لیا کہ اس دور میں زیادہ ہوا ہے، مان لیا غلط ہوا ہے، یہ بھی مان لیا، لیکن جو پچھلے دور میں ہوا مان تو رہی ہے نا کہ تب بھی ہوا. اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے، اس کی وکالت کی جا سکتی ہے، یا اس کو جو ہے نا وہ آپ کسی طرح سے کر سکتی ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہوا تھا؟ نہیں، دیکھیں جو غلط چیز کسی کے بھی دور میں ہو، اس کی میں نے وہی بات کی کہ جو چیز ملک کی فیور میں نہیں ہے اس کی تو کنڈیم کرنا اس کو بنتا ہی بنتا. شہباز شریف کی گرفتاری ملک کے فیور میں تھی؟ دیکھیں اگر ان کے اوپر کوئی چارجز ایسے تھے اور اس کے اوپر ان کی گرفتاری بنتی تھی تو لہٰذا اس کو پھر کسی جرم میں نہیں آیا جائے گا، کسی ظلم کرنے کی اس میں نہیں آیا جائے گا. کہ عمران خان صاحب کو وداؤٹ چارجز اٹھایا گیا؟ جی بالکل. ایف آئی آر لانچ کیے بغیر؟ نہیں، دیکھیں الزام کو چارجز کہتے ہیں، ویسے یہی الزام ان پہ تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ سیناریو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اچانک سے اس طرح کے حالات کریٹ کر دیں کہ آپ ان کو ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو اچانک سے ہٹا دیا جائے آفس سے اور راتوں رات نئی حکومت نواز شریف صاحب کو بھی ایسے ہی ہٹایا گیا تھا. دیکھیں ان کو تو ساتھ ہی نااہل کر دیا گیا تھا. ان کے اوپر کورٹ نے ثابت کی تھی نا چیزیں، اس لیے یہ سب ہوا تھا. ان کے اوپر 62-63 کا میرا خیال ایشو تھا. ہاں ٹھیک. تو اسی طرح عمران خان صاحب کو جب ہٹایا گیا تھا تو ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی. جی پروسیس تو فالو کیا گیا تھا. دیکھیں تو وہ غلط اور یہ صحیح، یا یہ صحیح اور وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں نے اس طرح کی بات بالکل نہیں کی. دیکھیں جو سیاسی ایک سسٹم ہے وہ اب جا کے ڈسکلوز ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح چل رہا ہے، اور اس میں
پولیٹیشینس کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رول ہے. اور اس میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ میرے حساب میں اس سسٹم کے خلاف اب کہیں جا کے سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے, کیونکہ چیزیں انٹینس سے انٹینس ہوتی جا رہی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ بجائے کسی کو لنڈن بھیجا جائے یا کسی کو جیل میں بند کر دیا جائے, مل کے سب بیٹھیں اور ملک کے مفاد کے بارے میں سوچیں. بڑی اچھی بات کی ہے. 2008 میں 2 سیاسی جماعتوں نے یہی ایکا کر لیا تھا. جی, پاکستان تحریک انصاف نے اس چیز کو ماننے کی بجائے مک مکا کا نام دیا اور اس کو زرداری اور نواز شریف کی باریاں لینے سے تعبیر کر کے خود اس قوت کے ساتھ مل گئے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خان صاحب نے یہ غلط کیا تھا؟ دیکھیں, مک مکا والی جو بات ہے چارٹر آف ڈیموکریسی تھی میرے خیال وہ, اور اس کے جو ہم نے دیکھا کہ کرپشن کو ایک دوسرے کی ڈھانپا گیا. اس ابھی بھی پھر عمران خان صاحب پہ بھی کرپشن کے الزامات لگا دیے. دیکھیں, الزامات ہونا اور پریکٹیکلی کرپشن کرنا یہ 2 الگ چیزیں. وہ آپ کو پتہ مسلم لیگ نون بھی سیم یہی بات کرتی ہے. جو جتنا آپ ریلیف عمران خان صاحب کو دے رہی ہیں نا, ایسا ہی ریلیف وہ اپنے قائدین کو دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قائدین پہ الزامات جھوٹے تھے, عمران خان پہ الزامات سچے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب پہ الزامات جھوٹے ہیں, مسلم لیگ نون کے قائدین پہ الزامات سچے ہیں. نہیں, تو پھر یہ تو دوہرا معیار ہے, یہ کھلا تضاد ہے. میں بالکل ایسا نہیں سمجھتی کہ کسی پہ سچے تھے یا نہیں تھے, لیکن اگر کسی کو سزا ملی ہے, کورٹ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور ان کا ثابت ہوتا ہے کسی کے اوپر, کسی کے بھی اوپر کوئی چیز ثابت ہوئی ہے, اس کو سزا ملی ہے, تو میں کورٹ کا احترام کرتے ہوئے کہنی کہ ان کی سزا. عمران خان صاحب کو کورٹ نے جو سزائیں دی ہیں ان کا بھی پھر احترام کرتی ہیں. دیکھیں, وہ ری اپیل ہوئی ہے اور وہ پروسیجر ابھی بھی پروسیس میں ہے, تو ابھی تک کچھ چیزیں ان کی فائنلائز نہیں ہوئی, کوئی فائنل جو ہے کمنٹ نہیں آیا کسی بھی کورٹ سے. ری اپیل ہو کے نواز شریف صاحب انہی کورٹ سے بری ہو گئے تھے, پھر آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے اوپر بھی پھر جو چارجز تھے وہ غلط تھے؟ یہ آپ ابھی والی بات کر رہے ہیں؟ پرانی والی بات کر رہا ہوں. نہیں, یہ جو ایک تو ابھی بھی انہوں نے دوبارہ انٹر ہوئے ہیں نا, وہ جب وہ کبوتر والا بھی. ہاں, کبوتر یہی لگا لیں. تو دیکھیں, میں واپس اسی پہ چیز پہ روشنی ڈالوں گی کہ جو نظام ہمارا چل رہا ہے نا, مسئلہ اس میں ہے, کسی ایک سیاست دان میں یا سیاسی جماعت میں مسئلہ نہیں, اس نظام میں مسئلہ ہے. لہٰذا اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی کو لایا جائے اور کسی کو ہٹایا جائے, یہ چیز ختم ہو. پھر ان کے اوپر کیسز ڈال دیے جائیں, چاہے وہ اصل بھی ہوں گے, شاید میں صداقت بھی ہوگی, لیکن نظام سے مجھے اختلاف ہے. اس نظام کو مسلم لیگ نون نے نا یہی نعرہ لگایا تھا, ووٹ کو عزت دو, سول سپرمیسی, آئینی بالادستی, اور ہم جو ہیں ہم اب چور دروازے کا خاتمہ کریں گے, اور حقیقی معنوں میں لوگ جو کہیں گے ہم اس پہ آئیں گے. جی جی, آپ کو پتہ ہے نا کہاں گیا وہ؟ جی سمجھ رہی ہیں؟ جی جی, میں سمجھ رہی ہوں. کل اگر عمران خان صاحب اسی طرح ان کے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں, ان کی جو ہے نا وہ ڈیل فکس ہو جاتی ہے, تو وہ بھی اسی طرح جس پیٹرن پہ مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی ہے, کل کو وہ آ جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں پھر؟ جی, پھر ہم ان کو بھی شانزے کہاں کھڑی ہوگی ان کے ساتھ, تو پھر ہم اس چیز میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے. اگر وہ اس چور دروازے کی جس کی آپ نے بات کی ہے اور اس کا استعمال کر کے کوئی بھی اگر آتا, تو وہ ہمارے حساب میں ہماری فیور پھر وہ گین نہیں کر سکتا لیڈر, کیونکہ ہم ان کو لائے ہی نہیں ہیں. تو وہ ہمارے لیے ہم ان کو رسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے بھی نہیں رہ سکتے. تو 2018 میں عمران خان صاحب اسی راستے سے آئے تھے, اس کو بھی پھر غلط سمجھتی ہیں؟ دیکھیں, مجھے اس کے بارے میں بالکل کلیئرلی نہیں پتا کہ اس طرح کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, کیونکہ یہ والا جو فارم 47 والی گیم اس بار ہوئی ہے, یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, اور میں ان جگہوں پہ بھی موجود تھی جہاں پہ ووٹنگ ہو رہی تھی ہیلپ کرنے کے لیے لوگوں کو. تو میں نے دیکھا کہ کس قدر جو ہے ایک بائیس طریقے سے سارا سسٹم چل رہا تھا, تو اس لیے اس کو تو میں کرٹیسزم کر سکتی ہوں. اس کا مجھے ابھی اندازہ نہیں, اس وقت میں اتنی ایکٹیو نہیں تھی. بہت شکریہ آپ کا. مکالمہ ہونا چاہیے, کیونکہ جب مکالمہ ہوتا ہے تو باتیں سلجھتی ہیں, گتھیاں جو ہیں وہ الجھنے کی بجائے سلجھ جاتی ہیں. تو یہ شانزہ ہے, اور انہوں نے اپنی جو بات تھی بڑے ہی مدلل انداز میں, بڑے زبردست انداز میں کی, اور حاکم وقت کے ساتھ کھل کر اختلاف کیا. اس وقت یہ عمران خان صاحب کی فیور کرتی ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ سول سپرمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بات بھی مان لی ہے کہ اگر کل کو عمران خان صاحب بھی کسی چور دروازے کا انتخاب کریں گے تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.